अस्सलाम वालेकुम। बज़्म शायरी में मैं हूँ आपके होस्ट इरम अली और हमारे साथ जो है इस वक्त मुल्क की मुमताज़ शायरा मौजूद हैं, शाइस्ता मुफ्ती। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम। इरम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। आज हम बहुत सारे आपसे जो है सवाल करेंगे, शायरी के हवाले से भी करेंगे और आपके कलाम जो है खूबसूरत वो भी सुनेंगे। कुछ पर्सनल सवाल आपसे भी करूँगी मैं। और अभी आप मुझे बता रही थी कि आपकी 2 किताबें जो हैं वो शाया हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं आप उनको सबसे पहले तो अपनी किताबों के बारे में बताएं। पहली किताब मेरी आई थी 2009 में, हवा के हाथ, और वो मेरी पहली किताब थी और मुझे कोई नहीं जानता था बिल्कुल। बस मैं घर में बैठ के लिखती थी। जब फर्स्ट बुक मेरी पब्लिश हुई है तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन पहली किताब से मुझे शनाख्त मिली। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 9 इयर्स के गैप से फिर ये अब मेरी दूसरी किताब आई है। बीच में एक किताब और भी आई थी जो कि बहुत सारे शायरों के दरमियान में मेरा भी किताब मजमू कलाम था, उसका नाम था बहार बन में, जो कि ह्यूस्टन में पब्लिश हुई थी। अच्छा। तो उसकी मेरे पास क्योंकि वो किसी और ने छपवाई थी, तो वो मुझे सिर्फ 1-2 ही किताबें उसकी मिली, तो उसका इतना तस्करा जो था वो हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल बीच में एक किताब छोटी सी और भी आई थी। लेकिन बहरहाल जो एक प्रॉपर मजमू कलाम है वो दूसरा मेरा ये अब आया है। हम मोहब्बतों के शहर में। हम मोहब्बतों के शहर जी, खालिद शरीफ साहब ने मावरा जो ओन करते हैं, उन्होंने ये किताब छापी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक आपकी 9 साल पहले आई और एक आपने जो है प्रॉपर 9 साल के बाद जो है वो शाया हुई। इतना गैप कैसे? बस मैं आर्ट की हर उसको मैं करती रही। पेंटिंग्स में भी बहुत लगी रही, आप देख सकती हैं। जी। तो उसकी में भी मेरा जहन, बल्कि एक ज़माने में तो मैं बिल्कुल ही फुल टाइम पेंटर ही बन गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ हो गया था पेंटिंग का। और मुझे जो था वो लोगों को आर्ट से बहुत ज़्यादा आर्ट, मेरा ख्याल है पोइट्री और पेंटिंग काफ़ी एक लेवल पे आके एक जैसी चीज़ें हैं, इमोशनल लेवल पे आके एक जैसी चीज़ें हैं। दोनों में फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं, उसमें कलर्स यूज़ करते हैं, इसमें आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, और दोनों आपकी ये आपकी जो फीलिंग्स है वो कलर से। और हाँ, वो बस पहला एक कलाम आया ना, तो बस मुझे एकदम ये फील हुआ कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं मुख्तलिफ कुछ करना चाह रही हूँ। तो फिर और मैंने पेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मेरे कोई कहीं से प्रॉपरली गिफ्टेड। हाँ, बस मुझे शुरू से स्केचिंग का शौक़ था। मेरी छोटी वाली बेटी थी, उसने कोर्स किया था आर्ट्स काउंसिल से, शॉर्ट कोर्स किया था फाइन आर्ट्स में। उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि किस तरह से कलर मिक्सिंग होती है और किस तरह ऑयल में लिंसिड ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। 2-4 चीज़ें उसने मुझे समझाई और फिर मैं जो था वो खुद ब खुद मैंने इसको कंटिन्यू किया। और फिर जब आप करते रहते हैं तो आप फिर मंझते जाते हैं और फिर आप खुद ब खुद नई उसके अंदर रुझानात खुद ब खुद निकाल लाते हैं और खुद ब खुद कुछ उसके अंदर नई जिद्दतें पैदा करते हैं। तो उस तरफ मेरा जहन बहुत चला गया था। लेकिन ज़ाहिर है शायरी जो थी वो बुनियादी तौर पे तो मैं शायरा से ही मैंने इब्तिदा की थी आर्ट की। तो शायरी हमेशा बीच में रही, ऑन एंड ऑफ रही। लेकिन ये है कि मैं पेंटिंग्स की वजह से था ना बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व उसमें मैं ज़्यादा हो गई थी, तो शायरी को मैं सीरियसली ले नहीं सकी। फिर मैं अफसाने भी लिखती हूँ बीच में। अफसाने भी कभी कभार मूड हो जाता है, कोई क्लिक करता है, कोई आइडिया, कोई माशरे की कोई टैबू कोई एकदम जहन में आती है, तो लगता है कि जैसे इस पर लिखना चाहिए कुछ, तो फिर अफसाने भी लिख लेती हूँ। तो टाइम मेरा बहुत डिवाइडेड रहता है इन चीज़ों में, इस वजह से। अच्छा, मैं चाह रही थी क्योंकि हमारा अदब का ही शो है और हम कलाम आपसे सुनेंगे, तो अभी मैं चाह रही थी कि कुछ आप मुझे खूबसूरत से अपने कलाम सुना दें। हाँ जी, मैं आपको अपनी जो दूसरी किताब है उससे मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगी जो कि मैंने अपने अम्मी पापा के घर पे लिखा था। अच्छा, माँ बाप का जो घर है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी तो ये मैंने उस वक्त लिखा है कि जब अम्मी पापा का जो एक घर था जिसमें हमारा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, टीनेज, वहीं से मैं शादी होके अपने मियाँ के घर आई। तो जब वो घर सेल हो रहा था ना, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। हालांकि मैं अपने घर में बैठी हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार वो घर सेल हो रहा है, वो कि जो मेरे माँ बाप का घर था, जहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी, बचपन गुजरा, वो घर सेल हो रहा है। तो उस वक्त मैंने ये जो नज़्म लिखी थी और मैं आपको सुनाऊंगी। कितने अरमान सजाए रहा
ماں باپ کا گھر، کتنے ارمان سجائے رہا ماں باپ کا گھر، اپنے دامن میں چھپائے رہا ماں باپ کا گھر، وہ گلی اور محلہ میرے بچپن کا سکون، وہ گلی اور محلہ میرے بچپن کا سکون، میرے دکھ درد اٹھائے رہا ماں باپ کا گھر، بہت خوب۔ جب بھی مایوس اندھیروں نے مجھے آ گھیرا، جب بھی مایوس اندھیروں نے مجھے آ گھیرا، آس کا دیپ جلائے رہا ماں باپ کا گھر، بہت خوب۔ وقت کی تیز ہواؤں نے مٹائے جو نقوش، وقت کی تیز ہواؤں نے مٹائے جو نقوش، میری تصویر سجائے رہا ماں باپ کا گھر، بہت اچھا۔ کون اب شام کے وعدوں کا بھلا پاس کرے، کون اب شام کے وعدوں کا بھلا پاس کرے، کان آہٹ پہ لگائے رہا ماں باپ کا گھر۔ بہت خوب۔ اس کا آخری شعر ہے کہ آ کے مل بیٹھیں گے ایک بار سبھی گھر کے مکین، آ کے مل بیٹھیں گے ایک بار سبھی گھر کے مکین، کتنی امید بندھائے رہا ماں باپ کا گھر۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ماں باپ کے گھر کے جی۔ اوپر آپ نے لکھا ہے۔ ایک میری بہت اچھی دوست ہیں، اچھا ان کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، اچھا۔ کچھ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے روپ نگر کی شہزادی۔ روپ نگر کی شہزادی۔ جی۔ خواب ایک خواب میں جو دیکھا ہے، خواب ایک خواب میں جو دیکھا ہے تخیل کہانیوں جیسا، قصہ حسن و عشق کی تمثیل پیکر شب جوانیوں جیسا، بہت خوب۔ گزرے وقتوں کی ایک کویتا ہو، خالی کمروں میں ڈھونڈتی ہو کسے، لے کے ہاتھوں میں پیار کی زنجیر، خالی نظروں سے پوچھتی ہو کسے، بہت خوب۔ نیند میں سوچتی ہوئی آنکھیں، نیند میں سوچتی ہوئی آنکھیں، جاگتے میں رہی جو سوئی سی، جانے کس سمت چل پڑے ہیں قدم، بھولی بسری ادا وہ کھوئی سی، جانے کیوں سکھ نہ مل سکا تجھ کو، خالی جھولی رہی وفاؤں کی، دل برباد جھیلتا ہی رہا، رت نہ بدلی کبھی جفاؤں کی، لوگ کہتے ہیں حسن کی تصویر، ایسی تصویر جو ادھوری تھی، فاصلہ رہ گیا جو تھا دل میں، ہاتھ بھر کی فقط یہ دوری تھی، وقت کے آسمان پر جانم تارے انگار سے چمکتے ہیں، یاد رکھتا ہے ان کو ایک جہاں، دامن عشق پر جو پلتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اب یہ آپ کی پیاری سی دوست یہ میری دوست ہیں، بہت اچھی دوست ہے میری، اور وہ ہمیشہ دوست رہیں گی میری انشاءاللہ۔ اچھا، یہ نظم میں سنانا چاہوں گی آپ کو، یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھی تھی جو یو ایس اے میں ہے، ایل اے میں پڑھتی ہے، آرکیٹیکچر کر رہی ہے، 3rd ایئر ہے اس کا، اور جب وہ یو ایس اے جا رہی تھی تو جس طرح ہر ماں کا دل ڈرتا ہے کہ بچے کو اتنی دور بھیجنا، اور ظاہر ہے آپ ہم بچوں کو کتنا پروٹیکٹڈ ہو کے پالتے ہیں، اپنے اس میں رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بچوں کی آج کل اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے کانچ کی گڑیا۔ کانچ نازک ہیں خواب نازک ہیں، کانچ نازک ہیں خواب نازک ہیں، تم قدم سوچ کر ادھر رکھنا، کھیلنے کا تمہیں ہے شوق مگر ان چٹانوں پہ بھی نظر رکھنا، بہت خوب۔ تیرے دل میں ہے آرزو کی کرن، تیری آنکھوں میں خواب ہیں کل کے، تیرے ہاتھوں میں رنگ تتلی ہیں، تیرے چہرے پہ عزم ہیں دہکے، میرے آنگن کی کانچ سی گڑیا، اپنے قسمت کا امتحان نہ لے، میں تجھے شاد دیکھنا چاہوں، تو اندھیروں کا آسمان نہ لے، دل پہ بیتی جو میں نے سہ لی ہے، خار راہوں سے تیری چن لوں گی، تیری ہر ایک خوشی عزیز مجھے، تجھ کو سنسار ایک نیا دوں گی، بہت خوب۔ میری گڑیا مگر یہ کہتی ہے مجھ کو دنیا تو دیکھ لینے دو، ہاں، کیا ہوا گر مجھے بھی زخم ملے، غم ہستی کا وار سہنے دو۔ واہ، بہت اچھا۔ تو بس بچے جو ہیں آج کل کے اپنے طور پہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی آگے نکلنا ہے، اپنی اپنے فیلڈ آپ میں کو کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرنا، کرنا ہے۔ ایکسپلور کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جی۔ اچھا، آپ جب کلام کہتی ہیں تو آپ کے بچے آپ کو کس طرح سے رسپانس دیتے ہیں؟ انیشیلی تو میرے بچے میری
پوئٹری کو بالکل نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تھے نا، بالکل، کیونکہ وہ ان کے اسکولنگ وغیرہ کچھ ایسی تھی کہ دے ور ویری گڈ ان انگلش، لیکن ان کو اردو بالکل بھی جو تھا نا وہ بڑی مشکل سے ریڈ کر پاتے تھے وہ. اور وہ پینٹنگز وغیرہ ان کو میری پسند تھیں، پینٹنگ بہت شوق سے کہتے تھے، بلکہ مجھ سے کہتے تھے ممی آپ صرف پینٹنگ ہی کیا کریں، پینٹنگ ان کو وہ سمجھ آتی تھی. لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا انٹرسٹ لیتے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشنز بھی کی، تو وہ ٹرانسلیشنز پڑھ کے ان کا جو تھا نا ذہن اس طرف آیا، پھر انہوں نے کچھ تھوڑا بہت وہ پڑھتے ہیں، تو اب ان کو لگتا ہے کہ ہاں ان کی ماں جو ہے وہ کچھ مختلف بھی کر سکتی ہے. تو بس یہ ہے. آج کل کے بچے تو میرا خیال ہے زیادہ تر تو مطلب اگر آپ بچوں کو شروع سے ہی اردو لٹریچر کی عادت نہ ڈالیں، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی، میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اردو کی طرف مائل رہیں، اردو کی کتابیں وغیرہ بھی ان کو میں کرتی تھی، لیکن بس اسکولنگ اس طرح کی ہو گئی ہے آج کل، اور وہ کانسیپٹ اس طرح کا ہو گیا ہے. جی جی بالکل، موسٹلی آپ کی جو بکس ہیں وہ انگلش میں ہی ہوتی ہیں، انگلش میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باتیں بھی جو ہے وہ انگلش میں ہی کرتے ہیں بچے. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ جو ہے وہ تھوڑا اردو سے جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں. ہم لوگ، ہاں اب میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے گھر میں بھی انگلش لٹریچر ہی میں پڑھتی تھی زیادہ نا، تو زیادہ مجھے بھی بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ اساتذہ کے کلام پڑھیں آپ. اچھا. اور اب تو پھر میں نے جو تھا وہ اساتذہ کے کلام کو میں نے پھر پڑھا، اور مطلب جو کورس کی حد تک تو پڑھا تھا، لیکن باقاعدہ اردو لٹریچر کو سیریس ہو کے پڑھنا ایک الگ چیز ہے. اپنی پسند کی کوئی کتاب پڑھ لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سیریس ہو کے پڑھنا، اساتذہ کو سمجھنا، بالکل ایک ڈفرنٹ جی ان کی بنت کو کہ وہ کس طریقے سے غزلیں کہتے ہیں. مطلب میں نے ماسٹرز کیا ہے بایو کیمسٹری میں، تو مجھے بالکل بھی اردو لٹریچر مطلب بعض اوقات تو ہمارے پروننسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتے ورڈز کے نا، جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شہر ہے یا شہر ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے، اور یہ زیادہ تر ظاہر ہے وہی لوگ سکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اردو میں عبور حاصل ہو جائیں. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اساتذہ کے کلام. بالکل. اب جب سے میں نے خود یہ بزم شاعری والا شو اسٹارٹ کیا ہے ہوسٹ کرنا، تو بہت سارے اردو کے ورڈز ہیں جو میں صحیح نہیں بولتی تھی، کہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ میں سیکھتی جا رہی ہوں. جی جی بالکل، اور یہ سیکھنا چاہیے. چھوٹی سی ایک ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر جو ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، بریک سے جلد واپس ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے ہم فوراً جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، اور بزم شاعری میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شائستہ مفتی. ان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ مزید آپ سے کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ سے ایک پرسنل سوال کروں گی کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ شاعری تو میرا خیال ہے شاعر تو شاید پیدا ہوتا ہے، یہ میرا بلیو ہے اس معاملے میں نا، کہ شاعر پیدا ہوتا ہے. لکھنا میں نے اس وقت شروع کیا، میرا خیال ہے کہ مجھے بالکل میری میموری میں نہیں ہے کہ میں نے کب لکھنا شروع کیا. میری پہلی کہانی جو تھی وہ 11 سال کی عمر میں بچوں کے ایک رسالے میں چھپی تھی، ہونہار میں. اس وقت جو تھا بس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں تھا، کچھ پتہ بھی نہیں تھا، بس وہ بچوں کے رسالے پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید ہمیں بھی کچھ، کسی نے نہیں کہا کہ لکھو یا کرو، لیکن یہ کہ بس خود سے ہی لکھنا شروع کر دیا. اور جو پہلی ایک طرح سے تک بندی آپ کہہ لیں جس کو آپ، وہ میں نے اپنی کلاس 9th میں فیئرویل کی جو پارٹی ہوتی ہے، جب ہم فیئرویل دے رہے تھے، جو آؤٹ گوئنگ کلاس تھی اس کو ہم فیئرویل دے رہے تھے، ان کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، جو میری پہلی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میں نے جو ایک تک بندی اس کو کہوں گی میں، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے اس میں تمام لڑکیوں کے نام تھے، شبانہ، سمینہ اور یہ سب نام تھے، تو وہ غزل تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ کہ وہ پہلا میرا اٹیمپٹ تھا شاعری کا. اس کے بعد پھر خود بخود طبیعت جو تھی وہ اس طرف میلان رکھتی تھی تو وہ اس طرف چلی گئی. اچھا، اب آپ کون سے ہمیں اپنے کلام سنا رہی ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی بہر کی ایک غزل سناتی ہوں جو کہ میری دوسری کتاب سے ہی ہے. میں آپ کو پہلی کتاب سے بھی کچھ چیزیں سناؤں گی. مجھے اپنی پہلی کتاب بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے پہلی کتاب. اور تو یہ دوسری کتاب سے ہے کہ بے قراری نہیں محبت سی، بے قراری نہیں محبت سی، اور محبت نہیں رفاقت سی. جانے کیوں یاد آئے جاتی ہے، جانے کیوں یاد آئے جاتی ہے، ایک کہانی رہی جو تہمت سی. چھو لیا خواب میں ستاروں کو، چھو لیا خواب میں ستاروں کو، کہکشاں بن گئی حقیقت سی. آئینوں میں تلاش کرتی ہوں، آئینوں میں تلاش کرتی ہوں، ایک لڑکی تھی خوبصورت سی. بہت خوب.
دوستی ہے کہ دشمنی جانم، دوستی ہے کہ دشمنی جانم، دل میں جو رہ گئی کدورت سی، مات کھائی ہے زندگی تجھ سے، مات کھائی ہے زندگی تجھ سے، تیری ہر چال تھی سیاست سی، بہت خوب. کچھ نہ کہہ پائیں سوچتی آنکھیں، کچھ نہ کہہ پائیں سوچتی آنکھیں، تجھ کو جانے کی تھی جو اجلت سی، دوست سمجھا تھا تجھ کو جانے جہاں، دوست سمجھا تھا تجھ کو جانے جہاں، درمیاں کیوں رہی رقابت سی. بہت خوب. اور اب اگر کلام کا سلسلہ جاری بالکل، رکھنا ہے جاری تو رکھتے ہیں. ایک نظم میں آپ کو چاہوں گی کہ سنانا. اس کا عنوان ہے ایک رات کی دلہن. ایک رات کی دلہن. ایک رات کی دلہن. شکایت تو نہیں لیکن بہت حیران ہے برہن، شکایت تو نہیں لیکن بہت حیران ہے برہن، تمہارے گھر سے لوٹا دی گئی ایک رات کی دلہن. بہت خوب. یہ مانا مرد ہو اور برتری رکھتے ہو تم مجھ پر، یہ مانا مرد ہو اور برتری رکھتے ہو تم مجھ پر، بہت ہی مان سے پہنے تمہارے نام کے کنگن. بہت خوب. دھڑکتا تھا میرے سینے میں تیرا دل ہمیشہ سے، دھڑکتا تھا میرے سینے میں تیرا دل ہمیشہ سے، خلش سی تھی کہاں لے جائے گا بے نام سا بندھن. مدھر راتوں میں سنتے تھے تمہارے نام کا نغمہ، مدھر راتوں میں سنتے تھے تمہارے نام کا نغمہ، مچلتا تھا میری آنکھوں میں صبح شام یہ درپن. بہت خوب. نہیں ممکن کہ محفل میں تم آؤ ہم نہیں دیکھیں، نہیں ممکن کہ محفل میں تم آؤ ہم نہیں دیکھیں، گزارا ہے تمہارے ساتھ یادوں سے بھرا بچپن. بہت خوب. نہ جانے کس لیے پھر تم نے میرا مان نہ رکھا، نہ جانے کس لیے پھر تم نے میرا مان نہ رکھا، بنایا نا رسائی کی دہکتی آگ کا ایندھن. بہت خوب. اور ایک نظم اور آپ کو میں سنانا چاہوں گی. بالکل ارشاد. میں نے کتاب پڑھی تھی میریلن منرو پہ، ٹھیک ہے. اور اس کی مطلب لائف کی سٹوری کے اوپر وہ کتاب تھی، اور وہ کتاب پڑھنے کے اور اس کے بعد میں نے میریلن منرو کی کوئی مووی تو نہیں دیکھی ہے، ظاہر ہے وہ تو بہت پہلے اس نے سوسائڈ کر لی تھی غالباً، آپ کو پتہ ہوگا. جی جی. لیکن یہ کہ میں اس کی تصویریں دیکھ کے اتنی حیران ہوتی تھی کہ اتنی فل آف لائف لگتی ہے یہ عورت. لڑکی تھی 22 سال کی عمر میں اس نے سوسائڈ کر لی تھی. اتنی فل آف لائف تھی اور اتنی خوبصورت اس کی ہنسی تھی، اور مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا غم ہے کہ جو اس نے سوسائڈ کر لیے. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد میریلن منرو کے اوپر جو تھی نا ایک نظم لکھی کس تھی، حد تک وہ ڈس ہارٹ ہوئی ہوگی، تو کس حد تک اس کو کیا دھوکہ ملا ہوگا زندگی میں، کیا اس کو ہوا ہوگا. کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں، کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں، کتنے سنگلاخ رویوں سے الجھتی سانسیں، ہونٹ ہنستے ہیں مگر آنکھ میں نم باقی ہے، تجھ سے الفت میں بچھڑ جانے کا غم باقی ہے. بہت خوب. بوجھ اس دل سے پہ لیے جان سے گزر جانا ہے، بوجھ اس دل پہ لیے جان سے گزر جانا ہے، اپنی ناکام امنگوں سے مکر جانا ہے. بہت خوب. کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں، میں کہ محفل میں ہوں خوش رنگ ستائش کی کلی، میں کہ محفل میں ہوں خوش رنگ ستائش کی کلی، کو بکو پھیل رہی ہے جو میری بات چلی، ہر کوئی چھونے کو بیتاب ہے پلکیں میری، کون دیکھے گا کہ پلکوں سے پرے کیا غم ہیں، بہت خوب. میری آنکھوں میں چھپی ہجر کی برساتیں ہیں، کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں. بہت اچھا. میں جو چپ چاپ کھڑی ہوں کہ درے شب پہ کوئی بیٹھ کر آئے گا تاروں سے سجی ایک رتھ میں، اور لے جائے گا اس شہر نگاراں سے پرے، شہر یہ جس نے کچل ڈالا ہے خوابوں کو میرے. بہت خوب. کرچیاں بکھری ہیں اور پاؤں ہیں رنگین میرے، کوئی آئے گا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں. لوگ جو دیکھ رہے ہیں میری ہستی آنکھیں، لوگ جو دیکھ رہے ہیں میری ہستی آنکھیں، وہ بھلا کیا میری آنکھوں کو سمجھ پائیں گے، خواب جو شمع کی مانند جلے ہیں ہر سو، تیز آوارہ ہواؤں سے نہ لڑ پائیں گے، بہت خوب. کوئی دیکھے تو میری کرب میں ڈوبی آنکھیں. اچھا، آپ سے مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے آج کل کے جو نیو جنریشن جو شاعر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں کہ کس طرح سے وہ شاعری کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی شاعری سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہونے والی یا نامطمئن ہونے والی میں کوئی نہیں ہوتی. اچھا. مطلب میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرا کوئی ایسا اسٹیٹس ہے کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی بات کہہ سکوں.
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو اپنی آئیڈینٹی اور اپنی سگنیفیکنس جو ہے نا، اپنی سگنیفیکنس ضرور برقرار رکھنی چاہیے. جو آپ جس فیلڈ میں بھی کہیں بھی کام کر رہے ہیں نا، یو شوڈ ٹرائی ٹو بی ایکسلنٹ اور آنیسٹ، اور بالکل آپ کو ڈو دا رائٹ تھنگ. وہ والی بات ہے، سگنیفیکنٹ ضرور ہونا چاہیے انسان کو نا، کہ کیونکہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا بھی مختلف ہوتا ہے. تو آپ کو کسی کو کاپی کرنے کی یا کسی کو یہ کہنے کی کہ تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو، یا ایسا کر لو، مطلب کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہوتا. ہر کسی کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور ہر کسی کی اپنی ایک پرسنالٹی اور یونیکنیس ہے. یونیک ہے ہر انسان، یونیک، اور وہی یونیکنیس اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور سمجھ لیں اگر آپ اس بات کو، تو میرا خیال ہے کہ پھر انسان کو اپنا آپ بھی اچھا لگتا ہے، انسان اپنے آپ سے خوش رہتا ہے. جو بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جس لیول پر ہو، وہ خوش رہتا ہے. جی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آرٹ کا کیا رول ہے ہماری جو ڈیلی روٹین کی لائف ہے؟ آرٹ کا بہت بڑا رول ہے. آرٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ میں بلکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ جو آرٹ کو سمجھتے ہیں اور جو آرٹ کو ڈیلیبریٹلی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، کیونکہ زندگی کی جو روزانہ کی بھاگ دوڑ اور جو مطلب لوگوں کے رویے، اور بعض اوقات ہر چیز آپ کو آپ کے مطلب کی نہیں ملتی ہے. ہر چیز، ہر انسان آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا. تو آپ کی جو سول ہوتی ہے نا، وہ سول بالکل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے نا. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی لینٹرن کے اندر ایک چھوٹا سا ایک فلیم جو ہے نا وہ جل رہا ہوتا ہے. اس کی چاروں طرف جو ہے وہ ایک شیشے کا گلاس ہوتا ہے. باہر چاہے کتنی آندھی طوفان آئے، کتنا بھی حالات ہوں، لیکن وہ فلیم اپنی جگہ جو ہے نا وہ جل رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی وہ انٹیکٹ ہوتا ہے. تو وہ جو آرٹ ہوتا ہے نا، وہ اس سول کو سرو کرتا ہے. اس سول کو جو ہے وہ کرتا ہے، مطلب جتنی بھی گرد و غبار جو اس کے اوپر آ جاتا ہے نا، اس کو جھاڑ دیتا ہے اور آپ کو نئے سرے سے جو ہے نا ریجوینیٹ کر دیتا ہے. ایک طرح سے میرا مطلب ہے کہ وہ نئے سرے سے آپ کو ایک زندگی دے دیتا ہے. ایک ہاں، تو وہ آپ جو ہے نا مطلب آپ اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے خود میں نے فیل کیا ہے، زندگی لمبی گزری ہے، ظاہر ہے میری شادی کو بھی بہت لمبا ٹائم ہو گیا، بچے میرے ماشاءاللہ جوان ہیں، تو زندگی میں ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. لیکن جب بھی ڈاؤن پیریڈ آتا ہے نا، اگر آپ آرٹ کا سہارا لیں تو آپ بہت آرام سے اس سے مشکل چیزوں کو بھی جو ہے وہ ایزیلی آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. آرٹ کا تو بہت بڑا رول ہے، اور کریٹیوٹی کا بہت بڑا رول ہے انسان کی زندگی میں. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی کہتے ہیں نا کہ رنگ کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ بے رنگ ہے. بے رنگ ہے زندگی. تو لائف میں کلر ہونا چاہیے. جی بالکل کلر ہونا چاہیے، اور کلرز کی بھی کمبینیشن ہونی چاہیے. پھر زندگی گزارنے میں بھی مزہ آتا ہے. اچھا، اب آپ کیسے کو یو ایس اے گیا ہے سب سے چھوٹا والا بیٹا، 18 ایئرز کا بھی ہوا ہے. میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے نا. ایک سب سے بڑی والی کی شادی ہو گئی ہے، ریسنٹلی ہوئی ہے، ان کی چھوٹی سی بیبی ہے. اس کے بعد میری دوسرے نمبر کی بیٹی جو ہے وہ LA چلی گئی آرکیٹیکچر کرنے، جن کے اوپر میں نے آپ کو نظم سنائی تھی، کانچ کی گڑیا. اب جب یہ میرا بیٹا بھی جانے والا تھا USA، تو مجھے لگا کہ میرا گھر تو بالکل ہی خالی ہو جائے گا نا. مطلب 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں تو بڑی رونق. ہاں، بغیر بچوں کے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب ایک آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ گھر میں. جب آپ ماں بنتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کا سارا دھیان، آپ کا پیار، محبت، ساری فوکس جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ ہو جاتی ہے. تو جب وہ میرا بیٹا گیا نا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے واقعی میں میرے ہاتھ سے نا تتلیاں اڑ گئیں، جیسا فیل ہوا کہ بالکل اکیلا پن. اور مطلب مجھے، اور میں نے پینٹنگ بھی بنائی تھی میں نے اس کے اوپر کہ وہ ہاتھ کھلے ہوئے اور تتلیاں جو ہیں وہ اس میں سے اڑ گئیں ساری. تو اس پر میں نے یہ نظم لکھی تھی. آرٹ ہو گیا یا شاعری ہو گئی، وہ آپ کے اندر کے جذبات ہیں جو وہ میں نے پینٹنگ بھی بنائی تھی تتلیوں کی کہ وہ ہاتھ ایسے ہیں اور اس میں سے تتلیاں اڑ کے جا رہی ہیں. پھر میں نے نظم بھی لکھی اس کے اوپر کہ وہ سارے لمحے یہیں کہیں تھے، وہ سارے لمحے یہیں کہیں تھے، میری محبت کی قربتوں میں بہت ہنسی تھے، مگر وہ لمحے تو تتلیاں تھے، بہت ہی رنگین کہکشائیں تلاشتے تھے، جب ان پروں پر جوان رنگوں کے عکس نکھرے تو اڑ چلے ہیں، بہت ہی انجان راستوں پر نکل گئے ہیں، میں خالی ہاتھوں کو دیکھتی ہوں، میں خالی ہاتھوں کو دیکھتی ہوں، بہت ہی حیرت سے سوچتی ہوں کہ ان میں قوس قزح کبھی تھی،
بہت خوب. ہزار رنگوں کی ان کہی تھی وہ سارے لمحے تو تتلیاں تھے جو اڑ گئی ہیں نئے جزیروں کی چاہتوں میں نکل گئی ہیں. میری دعائیں امام ضامن کے ساتھ تم سے بندھی رہیں گی. بہت خوب. ہمیشہ سایہ فگن رہیں گی وہ سارے لمحے جو تتلیاں تھے ہزار رنگوں کی چھپ دکھا کر بہار موسم کی چاہتوں میں نکل گئی ہیں. بہت خوب. سکون کی وادی اتر گئی ہیں. بہت خوب. بہت خوب. تو یہ ایک کیفیت تھی کہ ایک ماں کی کیفیت تھی کہ جب بچے جو ہیں اب آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اتنا ہو رہا ہے کہ جس کے 4 بچے بھی ہیں یا 5 بچے بھی ہیں تو وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں باپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں. بچوں. اچھا جیسے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں کہ جب آپ بھی جب چھوٹی ہوں گی تو ہم اپنے بڑے اپنے ماں باپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا کرتے تھے اور ان کو چھوڑتے نہیں تھے. کہیں جانا ہے تو امی کے ساتھ جانا ہے یا اسپیشلی ماں سے تو بہت زیادہ ہی اٹیچ ہوتے تھے. آج کل کے بچے بہت ہی ڈفرینٹ میں دیکھ رہی ہوں. میرا بیٹا بھی ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے ان کو اتنی اسپیس چاہیے آج کل کے بچوں کو. اچھا ہمارے زمانے میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا. ماں باپ سے ہمیں اسپیس نہیں چاہیے تھی. ہمیں ماں باپ ہر وقت چاہیے تھے. لیکن آج کل کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا خاص طور پہ جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو یہ مطلب اب بہت ساری شاید ہم سے جو پہلی مائیں گزری ہیں ان کو شاید یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن میں نے سب سے پہلے کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی سب سے پہلے میری شادی ہوئی تو مجھے سب سے پہلے یہ دھکا لگا کہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ جب ٹین ایج ہو جاتے ہیں تو دے وانٹ دیئر اسپیس. they don't want you to enter into their room without permission. تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی سمجھ میں یہ چیزیں تو اب ہو گئی ہیں نا. ہمارے وقتوں میں تو نہیں تھی. ہم لوگ تو ساتھ ہی رہتے تھے. روم بھی ساتھ ہوتے تھے. بہنیں ساتھ رہ رہی ہیں. گھومنے ساتھ جا رہے ہیں. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم. جی. اچھا مجھے اب واقعی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا فرق بچوں کے اندر کیسے آیا ہے. اس لیے کیونکہ معاشرہ بدل گیا ہے. اس لیے کیونکہ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. آج کل بچوں کو سوشل میڈیا نے دوستی دی. موبائل دوستی دی. ماں باپ کی دیکھیں نا ہم نے شاید ہم اسی طرح چلتے آئے جو ہم نے سیکھا. لیکن سوشل میڈیا نے بچے کو دوستی دی نا جبھی تو وہ اس طرف گیا. ورنہ وہ کیوں چھوڑ کے جاتا آپ کو. کہیں آپ سے اس سے آپ نے سوشل میڈیا سے 1 ڈگری کم آپ نے اہمیت دی ہے جبھی تو وہ اس طرف گیا. ورنہ اگر آپ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تو وہ کیوں اس طرف جاتا. تو لیکن اب آج کل کے بچے جو مطلب اس میں اتنے زیادہ لوگوں سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے میں اس حوالے سے میں پھر یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب وہ واپس مڑنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رہا. کوئی راستہ نہیں رہا واپس مڑنے کا. اب تو وقت آگے کی طرف ہی چلتا ہے. آگے کی طرف ہی جاتا ہے. اب آپ جو بھی حالات ہوتے ہیں نا اب آپ اس کو پھر آپ کوشش کرتے ہیں. کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہماری فیلنگز تو سیم ہی ہے نا. فیلنگز چاہتے تو وہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہی اٹیچمنٹ چاہتے ہیں. سمجھانا پڑتا ہے. چلو اٹس اوکے کوئی بات نہیں. ہاں سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کس پہ سنائیں گی؟ اب یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت آپ کے کلام ہے اور ناظرین کو بھی مزہ آ رہا ہوگا سن کے. ایک نظم ہے. رات تنہائی ہے محبوبہ ہے. رات تنہائی ہے محبوبہ ہے دھیرے دھیرے سے چلی آئی ہے میرے آنگن. یوں تکے جاتی ہے خاموش نگاہیں لے کر جیسے ہر سمت سے تاروں کا پراسرار فسوں. اس کو آغوش میں لینے کو بہت ترسا ہو. بہت خوب. چاندنی چٹکی ہوئی خواب میں نہلائی ہوئی ایک عبادت کی طرح سوچ میں گمسم میری دہلیز پہ ٹھہری ہے تمنا کی سلیب. پار دہلیز کے جاؤں تو چلوں. بہت خوب. تم کو ایک نغمہ پرسوز سناؤں تو چلوں. نیند کے دیس سے خوابیدہ پری آئی ہے سوچتی ہوں کہ اسے پاس بلاؤں تو چلوں. دو اجازت کے مجھے کام بہت کرنے ہیں. شیشہ دل کو بہت ٹھیس لگی ہے جانم. کرچیاں اپنی حفاظت سے کہیں رکھنی ہیں. صبح سے پہلے چھپانا ہے بہت خوابوں کو. اپنے ٹوٹے ہوئے پر پھر سے چھپاؤں تو چلوں. اشک آنکھوں میں جو ٹھہرے ہیں بہاؤں تو چلوں. کس طرح سو کے گزاروں میں ہنسی لمحوں کو ہجر کا جشن مناؤں تو چلوں. رات تنہائی ہے محبوبہ ہے. بہت خوب بہت خوب. اور یہ بھی ایک تنہائی کی کیفیت میں لکھی ہوئی نظم ہے اور ظاہر دوسری کتاب میں تو زیادہ تر ریسنٹلی ہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے لکھی ہیں. بالکل آپ نے لکھی ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے میں آپ کو ایک غزل سنا دوں کیونکہ حالانکہ میرا پرسنل جو انکلینیشن ہے وہ نظم کی طرف زیادہ ہے لیکن غزلیں بھی میں کہہ لیتی ہوں. اچھی لگتی ہیں مجھے غزلیں. جو جنوں کی راہ پہ سر گیا
تو نصاب فصل ہنر گیا، جو جنوں کی راہ پہ سر گیا تو نصاب فصل ہنر گیا، تھا میری انا کا شکست بت وہ جو ریزہ ریزہ بکھر گیا، بہت خوب، میرا ہر قدم تھا اسی طرف میں ادھر گئی وہ جدھر گیا، بہت خوب، اسے منزلوں کی طلب نہ تھی، اسے منزلوں کی طلب نہ تھی، میرے پاس سے وہ گزر گیا، بہت خوب، مجھے پھول چننے کی چاہ تھی، مجھے پھول چننے کی چاہ تھی، میرا دشت کانٹوں سے بھر گیا، مجھے خواب ہوں کہ چراغ ہوں، مجھے تنہا رات کا ڈر گیا، بڑی دور تک اسے دیکھنا وہ بچھڑ گیا تو سفر گیا، جو جنوں کی راہ پہ سر گیا تو نصاب فصل ہنر گیا۔ ایک اور میں آپ کو غزل ہی سنا دیتی ہوں۔ بالکل بالکل سنائیے۔ چاند کے رخ پہ ستارہ دیکھوں، چاند کے رخ پہ ستارہ دیکھوں، تیری پلکوں کا کنارہ دیکھوں، کھو نہ جاؤں میں تیری آنکھوں میں، کھو نہ جاؤں میں تیری آنکھوں میں، ڈوب جانے کا اشارہ دیکھوں، یوں ہی دھیرے سے کہا کچھ اس نے، یوں ہی دھیرے سے کہا کچھ اس نے، کاش منظر وہ دوبارہ دیکھوں، بہت خوب، بھیگے جنگل کی طلب تھی جس کو، بھیگے جنگل کی طلب تھی جس کو، دشت بے آب کا مارا دیکھوں، بہت خوب، کون احساس کا احساس کرے، کون احساس کا احساس کرے، دل سے پتھر کو بھی پارا دیکھوں، واہ، اس کی آواز ہوئی ہے منظر، پیار سے اس نے پکارا دیکھوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب ایک چھوٹی سی ہم بریک لینے جا رہے ہیں ناظرین، پھر سے ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے ہم فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، ہمارے ساتھ مشہور اور بڑی خوبصورت سی شخصیت شائستہ مفتی جو ہے وہ موجود ہے، بڑے خوبصورت سے انہوں ہمیں کلام جو ہے وہ سنا رہی ہیں۔ اچھا، ایک آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی، کیا پوئٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے؟ ہاں، میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے نا وہ ہیومن ایکسپریشن ہے۔ اچھا، ہیومن مطلب انسان کی، ہمیں تو بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کوئی ایکشن کیوں کرتے ہیں یا کوئی بات ہم نے کیوں کہی، تو جو ایکسپریشن جو ہے نا وہ ہم بعض اوقات اپنے آپ سے بھی بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا، بس تھوڑا سا اگر ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا مطلب آکورڈ فیل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو مطلب سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا کہ کیا ہے انسان، کیا چیز ہے انسان کے اندر، کون، آپ دیکھیں نا کچھ لوگ حمد لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، تو یہ بھی ہیومن ایکسپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا لگاؤ، یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک انٹیکٹ پارٹ ہے، یہ بھی آپ کا ایک زندگی کا ایک بہت ہی جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نظمیں بھی میں لکھی، غزلیں بھی لکھی، مگر میں نے حمدیں اور نعتیں بھی میں نے بہت لکھی ہیں۔ تو شاعری جو ہے وہ انسان کی ذات کا اظہار ہے، انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتا ہے جب وہ شاعری کو سمجھتا ہے یا اس کے خود کہنا شروع کر دیتا ہے یا صرف دوسروں کے کلام کو پڑھ کے بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ہم جب کچھ کسی کا کوئی کلام سن رہے ہوتے ہیں، کوئی شعر ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے، ہماری لائف سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ریلیٹ کرتا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ ہمیں آسانی کے ساتھ شاعری کے انڈرسٹینڈ کرنے سے ملتے ہیں۔ اچھا، شاعری کے تھرو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ پاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے، اور یہ امن کا پیغام دیتی ہے، سب سے بڑی بات محبت کا اور امن کا پیغام دیتی ہے، اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے نا کہ آپ وائلنس کو پھیلائیں، آپ شعر کہہ لیں، آپ وہ امن کا پیغام ہے۔ بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اچھا، اب آپ ہمیں کیا سنانا پسند؟ اب میں آپ کو اپنی پہلی کتاب سے ایک نظم سناؤں گی، جو ہوا کے ہاتھ ہیں، ہوا کے ہاتھ، پہلی کتاب، اس میں ایک نظم ہے، ریت کا مسافر۔ ریت کا مسافر تھا رات کی حویلی میں، صرف رات بھر ٹھہرا، جوگ لے لیا اس نے، ریت کی ہتھیلی سے پھول ریت کے چن کر، خواب کی سہیلی سے روگ لے لیا اس نے، صرف ایک لمحے کی مختصر کہانی کو ریت کے مسافر نے یوں امر بنا ڈالا، کاسے محبت میں لے کے بھیک لفظوں کی، آرزو کی آنکھوں میں اشک تر بنا ڈالا۔ بہت خوب۔ کون اب تجھے جانے، کون یاد رکھے گا وقت کی اڑانوں کے، کون آسمانوں میں تو نے روک پالا تھا، کس طرح گزارا تھا
ایک پل کے جیون کو اجنبی مکانوں میں. بہت خوب. آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے, آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے, تو جو آگ میں جل کر گلستاں بناتا ہے, بہت خوب. حرف حرف چن چن کر موتیوں کی لڑیوں سے صبح کے ستاروں تک صحن دل سجاتا ہے. جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے, جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے, صرف ایک لمحہ ہے, صرف ایک ساتھ ہے, وقت کے سمندر میں صرف ایک یہی لمحہ بے کراں علامت ہے, جذب دل کی چاہت ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت کلام. اب میں آپ کو اسی کتاب سے ایک آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ ابھی تو آپ یہ سنائیں گی, لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا شاعر کا کوئی خاص پسندیدہ کلام کہ بھائی یہ میں نے بہت دل سے لکھا ہے اور یہ میرا فیوریٹ ہے. مجھے اپنی اس پہلی کتاب کی ہی ایک نظم بہت پسند ہے, جو کہ میرا ارادہ نہیں تھا سنانے کا, لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ہوا کے ہاتھ اس نظم کا عنوان ہی تھا جس کے اوپر میں نے یہ کتاب کا نام بھی لکھا تھا. یہ مجھے اپنی نظم بہت پسند ہے, حالانکہ بہت مختصر نظم ہے یہ, لیکن میں آپ کو سنا دیتی ہوں. بالکل. ہوا کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط, ہوا کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط, کہ جس میں اس دل گمنام کی کہانی ہے. ادھورے خواب کی رنگین خاموشی اوڑھے, اکیلی راہ پہ بچھڑی ہوئی جوانی ہے. ہوا کے ہاتھ پہ لکھے ہیں وہ سبھی شکوے, کہ جو نظر سے کبھی کنج لب پہ آ نہ سکے. وہ سب خیال میرے منتشر ہواؤں سے کسی بھی نقطۂ معنی پہ سر جھکا نہ سکے. بہت خوب. میں ان ہواؤں سے کہہ دوں کہ ان سے جا کے کہیں, میں ان ہواؤں سے کہہ دوں کہ ان سے جا کے کہیں, یہ رات اب بھی اسی چاند کو بلاتی ہے. بکھیرتے ہیں ستارے جو روپ کا کندن, نگاہ شوق اسی راستے پہ جاتی ہے. بہت خوب. بہت ہوا خوب. کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط. بہت بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اب آپ جو سنانے جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں پہلی کتاب سے. ان سے ملنے کا ارادہ ہے قضا سے پہلے, ان سے ملنے کا ارادہ ہے قضا سے پہلے, کیوں نہ دل کھول کے جی لوں میں سزا سے پہلے. اس حوالے سے ہی شاید اسے پہچان سکوں, اس حوالے سے ہی شاید اسے پہچان سکوں, خود کو پہچان لوں گر اپنے خدا سے پہلے. زرد موسم کی تھی تمثیل میری آنکھوں میں, زرد موسم کی تھی تمثیل میری آنکھوں میں, رنگ کچھ اور بھی گزرے ہیں خلا سے پہلے. بہت خوب, بہت خوب. وقت معدوم ہے اور دہر کے انداز جدا, وقت معدوم ہے اور دہر کے انداز جدا, کچھ بھی ممکن ہے مقدر میں قضا سے پہلے. بہت خوب. تیری محفل کی طرف لوٹ کے جاؤں کیسے, تیری محفل کی طرف لوٹ کے جاؤں کیسے, پوچھ تو لوں دل آشفتہ ادا سے پہلے. اچھا شائستہ, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. میں چاہتی ہوں کوئی آپ اپنا کوئی خوبصورت سا کلام اگر سنانا چاہتی ہیں. جی جی, بس یہ ایک غزل ہے پہلی کتاب سے. بالکل. ایک موسم ہے تیری یاد کا کھو جانے دے, ایک موسم ہے تیری یاد کا کھو جانے دے, دھوپ کے پاؤں تھکے ہیں ذرا سو جانے دے. ترک الفت سے کیا میں نے سفر کا آغاز, بہت خوب. ترک الفت سے کیا میں نے سفر کا آغاز, راستے دشت میں کھو جائیں تو کھو جانے دے. بہت خوب. جھیل میں عکس وہی ہے جو نظر آتا ہے, جھیل میں عکس وہی ہے جو نظر آتا ہے, آنکھ پرنم ہو سرے بزم تو ہو جانے دے. بہت خوب. شام لے آئی ہے پھر شہر کے کوچوں سے پرے, دل کی ویرانیاں وحشت میں سمو جانے دے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ دور اندیش ہے دیوانگی دل کی جانم, دور اندیش ہے, دور اندیش ہے دیوانگی دل کی جانم, نام رسوا ہو تیرے ساتھ تو ہو جانے دے. بہت بہت خوب, بہت بہت ہی آپ نے اچھے کلام سنائے. اچھا میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں گی ان کے لیے؟ نوجوان نسل کو تو میں وہی پیغام دینا چاہوں گی جو میں اپنے بچوں سے بھی ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ بی ایکسلنٹ, بی ایکسلنٹ, بی ایکسلنٹ اینڈ آلویز ڈو دا رائٹ تھنگ. ہمیشہ صحیح کام کرو.
چاہے آپ کو اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن صحیح کام کرو. کبھی بھی غلط کام کی طرف چھوٹے سے فائدے کے لیے نہ جاؤ، اور ہمیشہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر دیر سے بھی کوئی چیز ملتی ہے لیکن مل جاتی ہے، اور لیکن آپ کا راستہ رائٹ ہونا چاہیے، راستہ آپ کا ہمیشہ سیدھا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. بس یہ ہے میرا. بالکل، بہت ہی آپ نے اچھا میسج کہا کہ راستہ جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ ہونا چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. بہت شکریہ شائستہ مفتی، بہت آپ شکریہ کے کلام آپ نے سن کے اور بلایا. آپ کی باتیں سن کے بہت مزہ آیا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے پھر کسی شو میں ضرور آپ سے ملاقات کریں گے. ناظرین، آپ کو ہمارا شو آج کا ضرور پسند آیا ہوگا. بہت خوبصورت آپ نے کلام سنے، اور بہت ہی پرسنل تھوڑی سی شائستہ مفتی کی لائف کے بارے میں بھی ہم نے جانا. اپنی میزبان ارم علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.